हेलो, मैं पीजे मेडोरी हूँ और मुझे आज आप लोगों के साथ शामिल होकर बहुत खुशी हुई है और मैं अपनी और अपनी बीवी डिलोरिस की जानिब से यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। मुझे आपके साथ शामिल होकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं आज आपसे दिल के मुतालिक बात करना चाहता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद आपको बुला रहा है और यीशु मसीह वो है जिसने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान दी और वो मुर्दों में से जी उठा। वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है आप अपने दिल को तैयार करें और आज हम हिम्मत करें क्योंकि वो आपको पुकार रहा है। बल्कि जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं जहाँ यीशु मसीह एक आदमी को पुकारता है, ये हवाला लोगों को उम्मीद देता है। ये हवाला हमें बताता है कि यीशु मसीह हमारी हर बात को सुनता है। जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमें सुनता है और मुझे उम्मीद है कि आज आप उसे पुकारेंगे क्योंकि वो भी आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से पुकार रहा है और शायद वो ये चाहता है कि आप पहली मर्तबा उसके साथ रिश्ता कायम कर सकें और शायद वो आपको इसलिए पुकार रहा है ताकि आप उसके साथ चल सकें, शायद आप उसके लिए कुछ कर सकें या फिर आप उसके साथ अपने रिश्ते को फिर से बहाल कर सकें जो कि आप बहुत सालों से करना चाह रहे हैं। तो जो भी कुछ है, मैं चाहता हूं कि आज आप अपने दिल को तैयार करें और हिम्मत करें क्योंकि यीशु मसीह आपको पुकार रहा है। और बाइबल मुक़द्दस में आज मैं नए अहदनामे की दूसरी किताब का मुताला करना चाहूँगा जो कि मरकज़ की किताब उसका 10 बाब और 46 आयत है। और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं कुछ आयत को पढ़ना चाहूँगा ताकि हम उस मौजू के मुतालिक बात कर सकें जो मैंने आपको बताया था कि आप अपने दिल को तैयार करें। खुदावंद आपको पुकार रहा है। मरकज़ की इंजील उसके 10 बाब और 46 आयत में लिखा है। आइए पढ़ते हैं और देखते हैं। मरकज़ 10 बाब उसकी 46 से 50 आयत। और वो यरू में आए और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फ़कीर राह के किनारे बैठा हुआ था और ये सुनकर यीशु नासरी है चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप आज यीशु मसीह को पुकारेंगे तो वो आपकी बात को सुनेगा कि आप उससे क्या कहना चाहते हैं। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। तो जिन लोगों ने उस आदमी को खामोश रहने के लिए कहा था, लेकिन जब यीशु ने उसे मुड़ कर देखा और कहा उसे बुलाओ, तो उन्हीं लोगों ने उस अंधे से कहा कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है और वो तुझे आज बुला रहा है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रुबनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फी अल्फोर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। तो एक मर्तबा फिर हमारा आज का मजमून अपने दिल को तैयार करना है। वो आपको पुकार रहा है और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि वो आप में से हर एक को एक मुख्तलिफ तरीके से पुकार रहा है। जैसे कि शायद वो मुझे भी एक मुख्तलिफ तरीके से बुला रहा है, लेकिन मैं कुछ चीज़ों पर नज़र डालना चाहूँगा। हमने इस हवाले में से यीशु मसीह के मुतल्लिक जाना जो हमें अपने पास बुलाता है। और सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि यीशु मसीह आपको पुकार रहा है और वो आपकी मदद कर रहा है ताकि आप अपनी ज़िंदगी के तारीक और मायूस किन दिनों को बुलाकर आगे बढ़ सकें। शायद जो वक्त आप
ابھی گزار رہے ہیں یا پھر جو وقت آپ نے ماضی میں گزارا ہے وہ آپ کو خوف زدہ کرتا رہے گا، اور شاید آپ کو رات میں سونے بھی نہ دیتا ہو، کیونکہ جب ہم 40 آیت میں پڑھتے ہیں اور وہ برتمائی ایک اندھا فقیر تھا، ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کتنے عرصے سے اندھا تھا، شاید وہ پیدائشی ہی اندھا تھا، اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ تمائی کا بیٹا تھا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس کا باپ بھی اندھا ہوگا اور یسوع مسیح اسے پکار رہا ہے۔ میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں۔ دراصل یہ کس شخص کا پوسٹر ہے جو کہ میرا بہت اچھا دوست ہے، جو یوگانڈا میں رہتا ہے، اس کا نام کرس ہے، اور یسوع مسیح نے نہ صرف اس کے ماضی پر قابو پانے میں اس کی مدد کی بلکہ اس نے اسے اپنے نام کی پہچان بھی دی۔ اور 2008 میں میرا دوست کرس میرے ساتھ روانڈا قوم کی ایک منسٹری میں شامل ہو گیا جو کہ مشرقی افریقہ میں ہے، اور اس سے پہلے کہ میں مسیح کی موت اور اس کے دفن ہونے اور ہماری خاطر جی اٹھنے کی خوشخبری سناؤں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو کرس کی کہانی بتاؤں کہ وہ کس طرح یسوع مسیح کا پیروکار بنا، اور اس نے ایک پوسٹر کے ذریعے سے ایسا کیا، اور اس کے بعد تحفے کے طور پر اس نے یہ پوسٹر مجھے دے دیا، اور میں نے اسے اپنے آفس میں لگایا ہوا ہے، لیکن افسوس کہ یہ تصویر کا فریم ٹوٹ گیا تو میں اسے آپ کے لیے ایسے ہی اٹھاتا ہوں، لیکن میں آپ کو اپنے دوست کرس کی یہ تصویر دکھانا چاہوں گا، اور جیسا کہ میں نے اسے اٹھایا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس تصویر کا اوپر والا حصہ میرے دوست کرس کے انتہائی تاریکی اور مایوس کن دنوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو کرس اس قدر غمزدہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ گیا تھا، اور وہ سڑکوں پر پھرتا تھا، اور وہ ایک گینگ کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، اور اس نے منشیات اور شراب کا استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ لڑائیاں جھگڑے کرتا تھا اور بہت سے دوسرے برے کام بھی کرتا تھا تاکہ وہ اپنا درد کم کر سکے اور اپنے اس دکھ کو کم کر سکے جس سے وہ گزر رہا تھا۔ لیکن خوش قسمتی سے ہر روز ایک عورت ان کے پاس آتی تھی اور اس اسٹریٹ گینگ سے بات کرتی تھی۔ وہ ان سے یسوع مسیح کی محبت کے متعلق بات کیا کرتی تھی۔ یہ اس وقت کی تصویر ہے جب کرس نے یسوع کو قبول کیا۔ آپ اس کی شکل میں فرق دیکھ سکتے ہیں۔ وہ واپس اپنے گھر چلا گیا اور اس کی زندگی پھر سے بحال ہو گئی، اور وہ پھر بائبل کالج میں گیا۔ پھر آپ اپنی اسکرین کے بائیں ہاتھ کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کرس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں جو کہ بائبل کالج سے گریجویشن حاصل کرنے کے بعد کی ہے، اور وہ اب خدا کی خدمت کرتا ہے، اور وہ وفاداری سے خدا کی خدمت کر رہا ہے۔ اور اس پوسٹر کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ خداوند اپنے جلال کی خاطر کسی شخص کو بھی تبدیل کر سکتا ہے، اور خدا نے کرس کے ساتھ ایسا ہی کیا، اور خدا نے اس اندھے آدمی برتمائی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، اور خدا نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو بھی جانیں کہ خدا آپ کے لیے بھی ایسا ہی کرے گا۔ میں یسایا نبی کی کتاب سے ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا۔ یہ 61 باب میں موجود ہے، اور یہ خداوند کے متعلق بات کرتا ہے کہ جب ہم خدا کو پکارتے ہیں تو وہ کس طرح ہماری زندگی میں آتا ہے۔ یسوع مسیح کس طرح آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کی تاریکی اور مایوسی پر قابو پانے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے ماضی کے مشکل حالات کو بلانے میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ میں یسایا 61 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھنا چاہوں گا۔ میں آپ کو وہ الفاظ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ یسوع مسیح کے متعلق ایک پیشن گوئی ہے، اور یہ یسوع مسیح نے اس وقت کہی جب وہ اس زمین پر موجود تھا، اور اس کی یہ بات یسایا 61 باب اس کی پہلی آیت میں موجود ہے۔ لکھا ہے، خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں، اور اس کا مطلب کہ وہ روحانی طور پر ہارا ہوا ہے۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے
آزادی کا اعلان کروں۔ اور اگر آپ میرے دوست کرس کی طرف دیکھیں اور وہ روحانی طور پر ہارا ہوا تھا، لیکن اچھی خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح ہر اس شخص کو تبدیل کر سکتا ہے جو شکستہ دل ہے۔ لیکن یسایہ 53 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح مرد غمناک تھا، وہ غم سے واقف تھا، وہ آپ کے غم سے واقف ہے، وہ آپ کی زندگی کے متعلق جانتا ہے، اور وہ ان مایوس کن اور مشکل ترین حالات کو بھی جانتا ہے جن سے آپ ماضی میں گزر رہے ہیں یا جن سے آپ ابھی گزر رہے ہیں، اور وہ ان مشکل حالات میں آپ کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کو شفا دینا چاہتا ہے جس کی وہ یہاں بات کر رہا ہے۔ اور پھر لکھا ہے تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دو، اور یہ یسایہ 61 باب اور اس کی 2 آیت میں ہے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ابھی ہم خداوند کے سال مقبول میں ہیں؟ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں یا پھر آپ کیا بن گئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ پر اپنا رحم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے آپ کی خاطر اپنی جان دی اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے اور وہ آپ کو ابدی زندگی دینا چاہتا ہے، اور وہ آپ کے گناہوں کو دھونا چاہتا ہے، اور وہ آپ کو اپنا فرزند بنانا چاہتا ہے۔ لیکن اب ہم خدا کے سال مقبول میں ہیں اور وہ آپ پر اپنا رحم کرنا چاہتا ہے، اور آپ اپنے دل کو تیار کریں۔ وہ آپ کو پکار رہا ہے، اور پھر اگلی آیت میں وہ کہتا ہے کہ وہ سب غمگینوں کو دلاسا دے گا۔ اور پھر یسایہ 61 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ صہیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دو کہ رات کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خاموشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلط بخشو، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے پودے کہلائیں، تاکہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ تو کیا آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے؟ میرے دوست کرس کی زندگی کی مثال لیں۔ وہ ماتم کر رہا تھا، وہ روحانی طور پر غمگین تھا اور شکستہ دل تھا، لیکن جب اس نے یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر آنے کی دعوت دے دی، تو یسوع مسیح نے اس کی زندگی کے تمام زخموں کو بھر دیا۔ اس نے کرس کو سکون اور آرام دیا، اور اب کرس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خداوند کا لگایا ہوا ایک پودا ہے، وہ صداقت کا درخت ہے، اور خداوند کرس کو استعمال کر رہا ہے تاکہ اس کی زندگی سے خدا کے نام کو جلال ملے، اور وہ آپ کے لیے بھی بالکل ایسا ہی کرے گا۔ اس کا آپ کے لیے ایک عظیم مقصد ہے۔ پہلا پطرس اس کے پہلے باب پہلا پطرس اس کے 2 باب اور 24 آیت میں لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے جئیں، اور اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم خاص طور پر اس آیت کی طرف دیکھیں تو یہ آیت ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ یسوع جانتا ہے کہ ہم اپنے ان گناہوں کی وجہ سے شکستہ دل ہیں جو ہم نے کیے، جو ہم نے اپنے خلاف کیے، جو ہم نے دوسروں کے خلاف کیے، لیکن ہمارا سب سے بڑا ایمان، جیسا کہ زبور 51 میں لکھا ہے، کہ ہر گناہ خدا کے خلاف ہے، اور گناہ ہمیں خدا سے دور کرتا ہے۔ وائس کی کتاب اس کے 7 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے، کیونکہ ہم گناہوں سے بری دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر قسم کے دکھ اور اذیت اور تاریکی اور مایوسی ہے۔ لیکن یسوع مسیح جس نے کہا ہے کہ وہ دنیا کا نور ہے، اور جو کوئی میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہیں چلے گا، تو وہ خود اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے اور اپنے نور کو آپ کی زندگی میں لانا چاہتا ہے، اور اس نے صلیب پر آپ کے گناہوں کی قیمت ادا کی، اور 3 دن کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو اگر آپ یسوع مسیح پر بھروسہ رکھتے ہیں اور آپ اس کی اس قربانی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اگر آپ اسے اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں، تو وہ رومیو 8 باب اس کی 11 آیت میں کہتا ہے، اور یہ ایک خوبصورت وعدہ ہے، اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا۔
تو جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدن کو بھی زندہ کرے گا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف قیامت کے روز جب وہ آئے گا تو وہ ان سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا جنہوں نے اس کے بیٹے یسوع پر بھروسہ کیا اور انہیں پھر سے زندہ کرے گا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہ سکیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اسی وقت وہ آپ کی زندگی میں اور وہ آپ کے شکستہ دل کو بھی آرام دے گا، اور وہ آپ کو آپ کے دکھ اور تاریکی سے آزاد کرے گا، اور وہ اپنی طاقت اور اپنی قدرت کے وسیلہ سے آپ کی تمام تاریکی اور ماضی کی تمام مشکلات پر قابو پانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ مرکز 10 باب میں دوسری چیز یہ بھی ہے جس پر غالب آنے میں خدا ہماری مدد کرتا ہے، وہ ان تمام رکاوٹوں پر غالب آنے میں ہماری مدد کرتا ہے جو ہمیں اس کے پاس آنے سے روکتی ہیں۔ اور مرکز 10 باب کی 47 آیت کو دیکھیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ جب اندھے آدمی نے یہ سنا کہ یسوع ناصری ہے، وہ چلا کر کہنے لگا، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اور بہتوں نے اسے ڈانٹا کہ چپ رہ، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یسوع مسیح کو تنگ کرے۔ لیکن یسوع مسیح نے اس کی التجا کو سنا اور یسوع مسیح اٹھ کھڑا ہوا اور کہا اسے بلاؤ۔ تو کیا آپ نے دیکھا کہ یہ آدمی یسوع مسیح کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں تھیں۔ لوگ چاہتے تھے کہ وہ خاموش رہے اور وہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور یسوع مسیح کیا کرنا چاہتا تھا یہ میں اپنے تجربے سے جانتا ہوں۔ تو دوستوں، کیا آپ نے دیکھا کہ میں بھی دسمبر 1987 میں جب یسوع مسیح کے پاس آیا، اگرچہ میں اپنی پوری زندگی چرچ جاتا رہا، لیکن پہلی مرتبہ مجھ کو احساس ہوا کہ جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی تو وہ میری جگہ موا، کیونکہ میں مرنے سے ڈرتا تھا۔ بائبل مقدس عبرانیوں 9 باب اس کی 27 آیت میں کہتی ہے، جس طرح آدمی کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ میں جانتا ہوں کیونکہ میرے گناہوں نے مجھے خدا سے جدا کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں خدا کی عدالت کا متحد ہوں، اور اگر میں خدا کو قبول کیے بغیر مر جاتا ہوں تو میں ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جاؤں گا۔ میں ایک ایسی جگہ چلا جاؤں گا جو جہنم کہلاتی ہے، اور اس جگہ کی سب سے زیادہ خوفناک بات، ہم ہمیشہ کے لیے یسوع مسیح سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ رہنے کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں، لیکن افسوس ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ لیکن جب یسوع مسیح آیا اور اس نے اپنی جان دی تو اس نے ہمارے لیے اپنے پیار کا اظہار کیا، اور جیسا کہ رومیو 5 باب 8 آیت میں لکھا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا تاکہ خداوند کے ساتھ ہمارا رشتہ بحال ہو سکے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں ان سب چیزوں کے متعلق پڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا میرے گناہ کس طرح معاف کر دیے گئے، کس طرح مسیح کے ساتھ میرا رشتہ پھر سے بحال ہو گیا۔ اور جب میں نے اپنے لیے اس کی عظیم محبت کو دیکھا جو اس کے صلیب پر جان دینے کے ذریعے ظاہر ہوئی، جب میں نے ہمیشہ کی زندگی کے وعدے کو دیکھا جو اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہمیں ملا، تو میں یسوع مسیح کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ اور میں ایک چھوٹی سی کتاب پڑھ رہا تھا جس میں یسوع کے متعلق لکھا تھا اور جس کے وسیلہ سے میں یسوع کو قبول کر سکتا تھا، اور اس دعا میں لکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح مجھے تیری ضرورت ہے، اور اس میں خداوند کا شکر ادا کیا گیا تھا کہ اس نے صلیب پر میری خاطر اپنی جان دی، اور میں اسے اپنی زندگی میں دعوت دے سکتا ہوں تاکہ وہ آئے اور میری زندگی کا ذمہ لے اور مجھے ایسا شخص بنائے جیسا وہ مجھے بنانا چاہتا ہے۔ لیکن جب میں نے اس آخری حصے کو دیکھا جس میں لکھا تھا کہ یسوع مسیح میری زندگی کا ذمہ لے، تو میں اس حصے پر آ کر رک گیا، اور یہاں ایک بہت بڑی رکاوٹ آ گئی تھی۔ اور اکثر اوقات بہت سی ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جو آپ کے راستے میں آتی ہیں اور آپ کو یسوع کے پاس آنے سے روکتی ہیں، جیسے رکاوٹ کرس کے راستے میں آ کھڑی ہوئی تھی، اور وہ غم تھا جس کی وجہ سے وہ یسوع کے پاس آنے سے ڈر رہا تھا، کیونکہ بعض اوقات وہ ہماری شناخت کا حصہ بن جاتا ہے، لیکن یسوع ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے اور وہ ہمیں ایک عظیم شناخت دیتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس دن میرے گھر بجلی نہیں گرج رہی تھی، میرے گھر میں کوئی طوفان نہ تھا، کوئی زلزلہ نہ تھا، لیکن تو بھی میرے ذہن میں ایک سوچ آئی جس نے یہ کہا کہ یہ وہ خداوند ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ تبدیلی بہتری کے لیے ہوگی۔ اور وہ رکاوٹ ایک دم سے ہٹ گئی، اور ایمان کے ساتھ میں نے یسوع مسیح کو دعوت دی
کہ وہ میرے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر میری زندگی میں آئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، وہ سب سے بڑی رکاوٹ جو میرے اور مسیح کے درمیان آئی، وہ ایک ایسی رکاوٹ تھی جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ایسی رکاوٹ جس کے متعلق میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یسوع کے ساتھ چلنے کے لیے مجھے اسے ترک کرنا پڑے گا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح ان تمام چیزوں سے کہیں بالاتر ہے، اور اس نے خود کو مجھ پر بار بار ظاہر کیا۔ اور یہ زندگی آسان نہیں ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلو۔ بہت سے چیلنج آئیں گے، بہت سی مصیبتیں آئیں گی، بہت سی مشکلات لمحات آئیں گے، ان سب میں وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ وہ آپ کو مختلف طریقوں سے پکار رہا ہے۔ اور آئیے اس رد عمل کی طرف دیکھتے ہیں جو مرکز 10 باب کی 50 آیت میں لکھا ہے۔ جب یسوع مسیح اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، اسے بلاؤ، تو لکھا ہے کہ اس آدمی نے اپنا کپڑا پھینکا اور وہ اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ اب اس کپڑے کی کیا اہمیت ہے؟ وہ کپڑا بہت ہی اہم ہے۔ یہ کپڑا اس آدمی کے لیے بہت ضروری تھا جو اندھا فقیر تھا۔ لیکن جیسے مجھے یہ احساس ہوا کہ کوئی بھی چیز مسیح سے زیادہ عظیم اور اہم نہیں ہے۔ یہ اندھا آدمی مسیح کو جانتا تھا، اور اس کے لیے اپنی نظر کو واپس حاصل کرنا اپنے کوٹ پہننے سے کہیں زیادہ ضروری تھا۔ یہ دراصل توبہ کرنے اور خداوند کی طرف رجوع کرنے کی ایک مثال ہے، اور اس آدمی نے یہی کیا۔ اس نے اپنا کپڑا پھینکا اور وہ یسوع کے پاس آیا، اور یسوع نے کہا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اور جیسے کہ آج آپ مجھے سن رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ مختلف طریقوں سے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ہم سب کی مختلف ضروریات ہیں، ہم سب کی مختلف امیدیں ہیں، ہم سب کے مختلف چیلنجز ہیں، لیکن ہم سب کی بنیادی ضروریات ایک ہی ہیں، اور وہ یہ کہ خداوند سے ایک مرتبہ پھر ہمارا ملاپ ہو جائے۔ اور کلسیوں پہلا باب اس کی 19 اور 20 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کرے، سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کرے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ جب ہم یسوع کے وسیلے سے خداوند کے پاس آتے ہیں تو اس کی قربانی کو قبول کرتے ہیں جو اس نے صلیب پر ہمارے لیے دی، تو اس کا خون ہمارے تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں آتا ہے اور وہ ہمارے ٹوٹے پن کو دور کرتا ہے، وہ ہمیں ہمارے تمام چیلنجز سے آزاد کرتا ہے، وہ ہمارے تمام رشتوں کو پھر سے بحال کر دیتا ہے، وہ ہمارے ہر نقصان کو پورا کر دیتا ہے، وہ ہمارے سارے ڈر اور ہمارے سارے درد کو اور ہماری تمام بری عادتوں کو، ہمارے غموں پر غالب آنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ نہ صرف یہ تمام چیزیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں، بلکہ آپ کے پاس کوئی دن کے 24 گھنٹے موجود ہوگا، ہفتے کے 7 دن موجود ہوگا، تاکہ آپ کی مدد کر سکے، اور وہ خدا کا روح ہے جو آپ کے دلوں میں موجود ہوگا۔ اور یسوع مسیح آج آپ کے دل میں آنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے جواب دیں۔ وہ آپ کے دل کے دروازے پر کھڑا ہے اور وہ آپ کو پکار رہا ہے تاکہ آپ دروازہ کھولیں اور اسے اندر آنے دیں۔ اور اس آدمی نے بھی یہی کیا، اس نے یسوع مسیح سے کہا کہ ربی، میں بینا ہونا چاہتا ہوں، اور یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اور اس آدمی کا کس طرح کا ایمان ہے، اس کا کس قدر عاجز ایمان ہے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ شفا پانے کے لیے اسے مسیح کی ضرورت ہے، اور وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم خود یہ سب کچھ کر سکتے تو یسوع مسیح کو اپنی جان دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ جب اس آدمی نے مسیح کو ابن داؤد کہہ کر پکارا، اور جب اس نے اسے ربی کہا، تو اس آدمی نے یہ اعتراف کیا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، وہ سب کا خدا ہے، اور اس کا ایمان تھا کہ یسوع مسیح اس کے لیے وہ سب کر سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یسوع مسیح ہر چیز کو ہم سے زیادہ بہتر طور پر کر سکتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ یسوع مسیح سے کہے گا تو وہ اس کے لیے یہ سب کرے گا۔ اور جیسے ہی یسوع نے اس سے یہ کہا کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، تو لکھا ہے کہ وہ آدمی بینا ہو گیا۔ اسی وقت وہ آدمی بینا ہو گیا اور وہ مسیح کے پیچھے ہو لیا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس بات کو جانیں کہ اگر آپ مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے، آپ کو ابدی زندگی دے، تو جب آپ ایسا کریں گے تو اسی وقت وہ آپ کے گناہوں کو لے لے گا اور انہیں سمندر میں پھینک دے گا، وہ کبھی انہیں یاد نہ کرے گا۔ اور اگر آپ اسے پکارتے ہیں، اگر آپ
کسی بھی چیز کے لیے اسے پکار رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور صرف ایک چیز جس کا میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں وہ فری نجات ہے، ایسی نجات جو آپ کو موت سے زندگی کی طرف لائے گی تاکہ آپ تاریکی سے چھٹکارا حاصل کر سکیں اور خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکیں، اور یہ سب اسی لمحے ہو جائے گا اگر آج آپ ایمان سے اسے اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں موجود باقی تمام چیزیں بحال ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے تمام دکھ، آپ کے شکستہ دل اور بہت سی دوسری مشکلات جن کا آپ سامنا کر رہے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کو پکار رہا ہے تاکہ آج آپ اس پر ایمان لائیں، لیکن میں واپس اپنی بنیادی ضروریات کی طرف آنا چاہوں گا، اور اس بات کی طرف آنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مسیح کی ضرورت ہے۔ تو میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔ خداوند یسوع، میں جانتا ہوں کہ مجھے تیری ضرورت ہے۔ میرا ایمان ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے میری جگہ اپنی جان دی اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو میرے دل میں آ، اور میں تجھے اپنے نجات دہندہ اور خداوند کے طور پر قبول کرتا ہوں۔ اور خداوند تو مجھے شفا دے، تو میری اس زندگی میں میرے ساتھ رہ، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر میسج کریں۔ یہاں ایسے لوگ ہیں جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ دعا کرنا چاہتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور جو خداوند میں بڑھنے میں آپ کی مدد کریں گے، خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.